बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। फौरी तौर पर हर कोई ईरान से निकल जाए, चीन ने ईरान पर हमले के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान पर अमरीकी बमबारी का फैसला हो चुका है। अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं। अमरीकी फौज ईरान में घुसेगी। ईरान की सरहदों पर अमरीका के खुफिया कमांडोज पहुंच चुके हैं। क्या वाकई ईरान के पड़ोसी मुल्क से अमरीकी फौज ईरान में दाखिल होने जा रही है? तहलका खेज मालूमात सामने आ रही हैं। और अगर ईरान के अंदर अमरीकी फौजें दाखिल हुई तो इस बार रूस ईरान के साथ मिलकर लड़ेगा। रूस ने ईरान के साथ खड़े होने का खुला ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की फौज तैयार है, ईरान के जनरल्स तैयार हैं। ईरान ने पहले भी अमेरिका को हराया है, अब भी अमेरिका को हराएंगे। ईरानी वजारत दिफा की तरफ से अमेरिका को खबरदार कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। मशरक़ वस्ता के लिए हालात मुसलसल एक बड़ी खतरनाक जंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त मेरे सामने बड़ी ब्रेकिंग रिपोर्ट है, जो बुनियादी तौर पर जो चीन की एम्बेसी है उनकी तरफ से जारी होने वाला एक अलर्ट है। जो ईरान के अंदर चाइना की एम्बेसी है, ईरान में जो चीन का सफारत खाना है, उसकी वेबसाइट पर यह बयान नशर होता है। और यह बयान 28 फरवरी से 24 घंटे पहले यानी 27 फरवरी को भी जारी हुआ था। जब अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करनी थी तो उस वक्त एक दिन पहले 24 घंटे पहले चाइना ने इसी तरह का अलर्ट जारी किया था, जिसका मतलब यह है कि चीन के पास पक्की और मुस्तरद मालूमात है कि अमेरिका ईरान पर बमबारी करने जा रहा है। पहले मैं आपको ये चीनी सफारत खाने का जो बयान है वो पढ़कर सुनाऊंगा। इस वक्त ईरान के कुछ इलाकों में फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोली गई हैं, लेकिन मजमूई सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और सिक्योरिटी हालात पेचीदा है। चीन की वजारत खारजा ने पहले ही शहरियों को ईरान न जाने की हिदायत दी थी और ईरान में मौजूद चीनी सफारत खाना एक बार फिर ताकीद करता है कि तमाम चीनी शहरी इन हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ईरान में मौजूद शहरियों के लिए जो हिदायत हैं उनमें नंबर 1, अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात मजबूत करें। हसास इलाकों खास तौर पर फौजी तनसीबात के करीब जाने से गुरेज करें। मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाएं या मुल्क छोड़ दें। ये दो अहम तरीन अलर्ट जारी किए गए हैं, हिदायत दी गई हैं। यानी एक तो यह है कि ईरान को छोड़ दें या महफूज इलाकों में मुंतकिल हो जाएं, और दूसरी हिदायत यह है कि अगर कोई फिर भी वहां रहना चाहता है तो वो सिक्योरिटी इलाकों में या फौजी तनसीबात के करीब ना जाए। ये वाज़ेह तौर पर चाइना की तरफ से अलर्ट है कि ईरान पर अमेरिका बमबारी करने जा रहा है। अगर हंगामी सूरत हाल पेश आए तो फौरी तौर पर मकामी हुकाम को इतला दें और चीनी सफारत खाना से रब्ता करें। अगर कोई चीनी शहरी इसके बावजूद ईरान जाने का फैसला करता है तो उसे शदीद सिक्योरिटी खतरात का सामना हो सकता है और इमदाद हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। ये चीनी सफारत खाने की वेबसाइट पर जारी होने वाली स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने उर्दू में पढ़कर सुनाई है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने जा रहा है, तभी तो चीन ने यह अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ये मेरे सामने एक और बड़ी खबर है मारिफ की, इसराइली मीडिया है मारिफ, उस पर यह रिपोर्ट नशर होती है कि ट्रंप ना तो थका है ना ही बोर हुआ है। वो रोजाना ईरान को $400 मिलियन से ज्यादा का मुआशी ब्लॉक करके मुहासरा करके नुकसान पहुंचा रहा है और ईरान का गला घोंट रहा है और जल्द ईरान पर ट्रंप हमला करेगा। ये मारिफ जो इसराइल का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मीडिया, डिजिटल मीडिया है, उसने ये खबर जारी की है। चूंकि ईरान को भी पता है कि उन पर हमला होने वाला है, तो ईरान ने अभी एक और धमकी जारी कर दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अरब मुल्कों के तेल के कुओं पर हमला करेंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने बमबारी की तो हम अमरीकी इत्तेहादियों को, अरब मुल्कों को टारगेट करेंगे और अरब मुल्कों को खबरदार किया है कि वो अमेरिका की मदद करने और उनको हेल्प देने या अपने अड्डे देने या उनके असलहे को अपनी जमीन पर आने से रोकें, वरना उनके लिए बुरा होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो एक और खतरनाक खबर इस वक्त मेरे सामने है वो बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की वो पोस्ट है जो उसने अपने द ट्रूथ नामी अकाउंट से नशर की, लेकिन फिर फौरन उसे डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो पोस्ट थी वो लोगों ने स्क्रीन शॉट लेकर महफूज कर ली। उस पोस्ट में एक खतरनाक मंसूबा ट्रंप ने वक्त से पहले जाहिर कर दिया था और वो मंसूबा बड़ा खतरनाक था। इस वजह से ट्रंप को उसके करीबी लोगों ने तवज्जो दिलाई कि ये पोस्ट फौरी तौर पर डिलीट की जाए, लेकिन ट्रंप तो वो मंसूबा बता चुका था, लीक कर चुका था। वो मैं पोस्ट आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अमेरिका ईरान के ऊपर किस तरह से और किस नोयत से हमला करने जा रहा है। या आप खबर देखें, जो इस पोस्ट का खुलासा है वो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशनियान से फोन पर गुफ्तगू की है, जो कि बड़ा जबरदस्त आदमी है, और मैंने
یعنی آرمینیا کے ساتھ امریکہ نے اتفاق کر لیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کی ڈیل نہ ہوئی تو آرمینیا کی سرزمین سے امریکی جو فوجی ہیں وہ آپریشن کریں گے. اور آرمینیا چونکہ ایران کا پڑوسی ملک ہے، آرمینیا کا بارڈر ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ آرمینیا اور ایران کے درمیان کئی معاملات پر ایشوز بھی ہیں، سرحدی ایشوز. تو آرمینیا کے بارڈر سے امریکہ ایران پر حملہ کرے گا. یہ اس پوسٹ کا خلاصہ ہے. یہ ٹرمپ نے پوسٹ کی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن یہ پوسٹ محفوظ کر لی گئی تھی. جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ پوسٹ ڈیلیٹ ہونے کے تقریباً 10 سے 12 گھنٹوں کے بعد کی ویڈیو ہے. یعنی جو یہ میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں، یہ اب سے 12-14 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے یہ پوسٹ کی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمینیا کی جو ایئر بیسز ہیں، آرمینیا کی جو سرزمین ہے جہاں پر ٹرمپ کے نام سے کوریڈور بھی بن رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ٹرمپ نے ایک معاہدہ کرایا تھا، اور آذربائیجان اور آرمینیا پڑوسی ملک ہیں، ان میں لڑائی بھی ہے، اختلافات بھی ہیں، روایتی حریف ہے، لیکن ٹرمپ نے دونوں کو متفق کیا تھا کہ تم ایک ایسا کوریڈور بناؤ جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس کا نام ٹرمپ کوریڈور رکھا گیا. اور اس کوریڈور کو بنانے کا جو ٹھیکہ ہے وہ امریکی کانٹریکٹر کو دیا گیا، اور امریکہ وہاں 100 سال کے لیے وہاں موجود بھی رہے گا. یعنی ایران کے بارڈر پر امریکہ اپنی فوجیں رکھے گا. اب ٹرمپ نے یہ جو بیان جاری کیا ہے، جس کو ٹرمپ نے ڈیلیٹ کیا ہے، یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک بیان ہے، اور یہ خطرناک منصوبہ ہے جس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کو آرمینیا بھیجے گا، اور پھر آرمینیا کی سرزمین سے ایران کے اندر حملے بھی کروائے گا. اور آرمینیا کی سرزمین سے ممکن ہے جو کمانڈوز ہیں امریکہ کے وہ ایران کے اندر داخل ہو جائیں، اتر جائیں. آپ کو پتہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کھلے عام کہہ چکا ہے کہ ہم ایران میں اپنی فوجیں اتار سکتے ہیں. امریکی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کرتا رہا ہے کہ امریکہ کی گراؤنڈ فورسز ایران میں آنے جا رہی ہیں. یہاں تک کہ ایرانی فوجی کمانڈرز نے بھی کہا تھا کل، جیسے ایران کے آرمی چیف نے جو کہ گراؤنڈ چیف تھے، انہوں نے ملاقات کی اپنے فوجیوں سے اگلے مورچوں پر، اور کہا کہ تمہیں تیار رہنا چاہیے. ایران کے پاس 10 لاکھ فوج ہے. کہا جاتا ہے ایران نے اپنی یہ فوج تیار کر لی ہے. اب امریکہ اپنی فوجیں ایران میں جب داخل کرے گا تو اس کے 2-3 بڑے مقصد ہیں. ایک تو نظام اور حکومت کو گرانا، کیونکہ زمینی طور پر جب تک امریکہ کی پریزنس نہیں ہوگی تب تک ایران کی حکومت نہیں گر سکتی ہے. دوسرا خطرناک آپشن ہے کہ وہاں نیوکلیر تنصیبات میں جو افزودہ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنا، چرانا، جیسا کہ اصفہان میں ہوا تھا جس کو ایران کے بقول ناکام کیا گیا تھا. بہرحال اب ایران کی وزارت دفاع کا سخت بیان میرے سامنے موجود ہے. ایرانی وزارت دفاع نے کہا کہ ہم فلی پریپیئرڈ ہیں، اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے یا امریکہ کی فوجیں ایران میں آتی ہیں یا ایران کے خلاف کوئی حملہ نیا ہوتا ہے تو ہم جواب دیں گے. اس کے علاوہ ایرانی پاسداران کے ایک مرکزی جو جنرل ہیں، انہوں نے بیان میں کہا ہے، جسے پریس ٹی وی نے نشر کیا، کہ امریکہ کو ہم نے پہلے بھی ہرایا ہے، پہلے بھی شکست سے دوچار کیا ہے، اور امریکہ اگر دوبارہ ہم پر حملہ کرے گا تو پھر سے شکست سے دوچار ہوگا. یہ ہمارا امریکہ سے وعدہ ہے، اور امریکہ تجربہ کر کے بے شک دیکھ لے. اس کے علاوہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں، آرتش آرمی کے جو چیف ہیں، جن کا نام ہے جنرل امیر حسین حاتمی، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نہ تو ایران کی پاسداران فوج میں نہ ہی آرتش آرمی میں کوئی اختلاف ہے، کوئی لڑائی ہے. سب ایران کی لیڈرشپ، ایران کی فوج، ایران کی عوام سب متحد ہے، پہلے سے زیادہ متحد ہے. اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ہم قوت اور طاقت کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور امریکہ کو پتہ چل جائے گا. یہ ناظرین کرام ایران کے فوجی کمانڈرز کی طرف سے ابھی جو تازہ ترین بیانات ہیں وہ میرے سامنے آ رہے ہیں. یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے. چین کے جہاز پر امریکہ نے قبضہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس جہاز میں میزائل تھے، یا میزائلوں کا جو سالڈ جو کیمیکل فیول تھا وہ موجود تھا. اور ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا گفٹ ہے جو چائنا کی طرف سے ایران کو بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ہم نے پکڑ لیا ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ بار بار چین کا نام لے کر بدنام کر رہا ہے کہ دیکھو چین، تم ایران کو میزائلوں کے سالڈ فیول بھیج رہے ہو، کیمیکل بھیج رہے ہو، اب دیکھ لو ہم نے پکڑ لیا ہے، اب تم بھیج کر دکھاؤ. تو اس پر آج چین کی طرف سے بڑا سخت رد عمل ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ چین کو بدنام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ہماری مختلف ملکوں کے ساتھ روٹین کی تجارت ہوتی رہتی ہے. ضروری نہیں جو ہم نے کیمیکلز بھیجے ہیں وہ بیلسٹک میزائلوں میں یوز ہوں، لیکن امریکہ بے جا ثبوت کے بغیر ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دے، یہ اچھا ہوگا امریکہ کے لیے. ورنہ امریکہ اگر اسی طرح سے ہٹ درمی پر رہا تو امریکہ کے لیے بہت برا ہوگا. ناظرین کرام، صرف چین ہی نہیں جو ایران کا مددگار ہے، یہاں پر روس بھی ایران کا مددگار ہے. ابھی میرے سامنے ایک خبر ہے کہ روس کے فوجی جنرلز نے اپنی فوج کے کمانڈروں سے میٹنگ کے دوران کہا کہ جیسے ایران نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور امریکہ کو شکست سے دوچار کیا ہے، ایسے ہی روس کو ایرانی فوجی جنرل سے اور ایرانی قوم سے سیکھنا ہوگا اور ان کی طرح لڑنا ہوگا. یوکرین کی جنگ میں ہم تبھی جیت پائیں گے جب ایران کی طرح لڑیں گے، اور ہمیں ایران کی مدد بھی جاری رکھنی ہے تاکہ ہمارا پڑوسی اتحادی
ہماری طرح قوت اور طاقت میں رہے اور ہمارے دشمن جو ایران کے دشمن ہیں وہ روس کے بھی دشمن ہیں، وہ اس طرح سے ہمارے اتحادیوں کو ختم نہ کر سکے۔ یہ آج کی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو روس کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر موجود ہے کہ آج یوکرینی صدر زیلنسکی کا دوبارہ سعودی عرب کا دورہ سامنے آ رہا ہے۔ چند دن پہلے بھی یوکرینی صدر سعودی عرب پہنچے تھے۔ اطلاعات ہیں کہ آج وہ دوبارہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ یاد رہے یوکرین نے ایران کے شاہد 136 نامی ڈرونز کو گرانے کے لیے اینٹی ڈرون سسٹم بنا رکھے ہیں۔ یہ اینٹی ڈرون سسٹم کئی عرب ملکوں نے حاصل کیے ہیں۔ سعودی عرب پر 1000 سے زائد ایرانی ڈرون داغے گئے تھے اور اب امریکہ نے بھی اینٹی ڈرون یوکرینی سسٹم نصب کیے ہیں سعودی عرب میں، اور اب سعودی عرب خود بھی اپنے دفاع کے لیے اینٹی ڈرون سسٹم یوکرین سے لے رہا ہے، اور اس سے پہلے UAE اور قطر بھی اسی طرح کے اینٹی ڈرون سسٹم خرید چکے ہیں تاکہ ایرانی ڈرون سے نمٹنے کی کوئی سبیل نکل سکے، کوئی صورتحال نکل سکے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور یہ خبر بڑی اہم ہے کہ ایران کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی جنگ اگر بند نہ ہوئی تو ایران خاموش نہیں رہے گا۔ اسرائیل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور لبنان میں حملے کر رہا ہے۔ لبنان کی سچویشن ایران قبول نہیں کرے گا۔ ایران کوئی بھی ایسا ڈیل یا معاہدہ نہیں چاہے گا جس میں لبنان پر حملے اسرائیل کے بند نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیزان کرام، رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو پس پردہ صورتحال ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ، وہ بڑی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اسرائیلی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایران پر حملہ ہو جائے گا، جیسے کہ معارف اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت امریکہ ایران کے درمیان صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے سخت ہونے والے ہیں۔ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، امریکی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنے طاقتور جہازوں کو ایران کے خلاف میدان میں اتار رہا ہے اور دھڑا دھڑ امریکہ کے اسلحے کے جہاز اور فضاؤں میں جہازوں میں تیل بھرنے والے جہاز آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام کی طرف سے باقاعدہ یہ خبر نشر کی گئی ہے کہ پہلی بار سال 2003 کے بعد 3 جنگی بحری بیڑے ایک ساتھ مشرق وسطیٰ کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، 2003 میں آخری مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 3 امریکہ کے جنگی بیڑے ایک ساتھ مشرق وسطیٰ میں تھے، اور امریکہ نے اب تقریباً 23 سال کے بعد 23 ایئرز کے بعد ایک بار پھر 3 جنگی بیڑے ایک ساتھ ایران کے قریب سمندر میں اتار دیے ہیں۔ جی ہاں، ایک بحری بیڑے کا نام ابراہم لنکن ہے، دوسرے کا نام جیرالڈ آر فورڈ ہے جو کہ سب سے ایڈوانس جہاز ہے، بحری بیڑا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور تیسرا جارج ڈبلیو بش ہے۔ یہ تینوں جنگی بیڑے ایران سے لڑنے کے لیے امریکہ نے بھیجے ہیں، اور ان تینوں جنگی بیڑوں پر تقریباً 15,000 سیلرز موجود ہیں، یعنی جو ایران کی فوج کے اہم ترین لوگ ہیں وہ ان تینوں باہری بیڑوں پر موجود ہیں۔ اور امریکہ کے صرف ان 3 باہری بیڑوں پر 220 کے قریب جہاز لدے ہوئے ہیں جو فضا میں اڑ کر ایران کے اوپر بمباری کر سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں جہاز، یہ تینوں جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، ان کے اوپر ٹوموہاک میزائل بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ امریکہ نے یہ باہری بیڑے محض دکھانے کے لیے نہیں بھیجے ہیں بلکہ لڑائی کے لیے بھیجے ہیں۔ جب امریکہ ایران کے خلاف باہری بیڑے بھیجتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، اور جب امریکہ ایران کے خلاف باہری بیڑوں کو تیار کرتا ہے تو وہ ایک بڑی جنگ کی علامت ہوتا ہے۔ آپ آگے چل کر مزید بھی ڈیٹیل دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دوسری خبر آپ دیکھیں۔ آج اسرائیل کے دارالحکومت بن گوریون ایئرپورٹ پر لمبی جہازوں کی لائن دیکھی گئی ہے۔ امریکہ نے اپنے سارے ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز نکال کر تل ابیب بھیج دیے ہیں، اسرائیل بھیج دیے ہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت بن گوریون ایئرپورٹ پر جہازوں کی لمبی قطاریں اور لائنیں دیکھی گئی ہیں۔ جب پچھلی مرتبہ 28 فروری کو امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر، تو اس وقت بھی بن گوریون ایئرپورٹ پر اسی طرح جہازوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک اور تیسری خبر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے B-52 طاقتور لڑاکا جہازوں کو انگلینڈ میں جو اپنے اڈے ہیں وہاں پر کھڑا کر دیا ہے اور انہیں مسلح کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے اوپر ہتھیار بھی لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے امریکہ نے انگلینڈ میں یہ B-52 بمبار جہاز اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے اڑ کر وہ ایران پر بمباری کر سکیں۔ تو یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر دیکھیں جو امریکہ اور اسرائیل سے منسلک اوپن سورس انٹل اکاؤنٹ ہے۔ اس نے بتایا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف 3 آپشن ہیں۔ امریکہ اس وقت ایران کے خلاف 3 آپشن میں سے کوئی ایک اختیار کر رہا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ایران کی ساری جو ڈیمانڈز ہیں، شرائط ہیں، وہ امریکہ مان لے اور ایران کے ساتھ ڈیل کر لے، کیونکہ ایران اس وجہ سے ڈیل نہیں کر رہا ہے کیونکہ امریکہ ایران کی ڈیمانڈز نہیں مان رہا ہے۔
اگر امریکہ ایران کی ساری ڈیمانڈز مان لے اور ڈیل کر لے تو اب تک جو مومنٹم بنا ہوا ہے یہ سارا بنا بنایا کام بگڑ جائے گا. یہ پہلا آپشن ہے جس کی طرف امریکہ نہیں جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو امریکہ برقرار رکھے اور ایران کی اکانومی کو اسی طرح سے تباہ ہونے دے نیول بلاکیڈ باہری محاصرے کے ذریعے سے. جب ایران کمزور ہو جائے بہت زیادہ گر جائے تو پھر ایران پر حملہ کر دیا جائے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ فوری جنگ شروع کر دی جائے. پہلا آپشن ناممکن ہے, باقی دو آپشن ممکن ہیں. ان میں سے دوسرا آپشن تو ویسے ہی امریکہ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اب جو تیسرا آپشن ہے اس پر ورک ہو سکتا ہے تاکہ اس ساری صورتحال سے امریکہ نکل سکے اور ایران کو سبق سکھایا جا سکے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام, یہ ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آج جمعے کے دن پاکستان کے آرمی چیف سے اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی فون پر بات ہوتی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے آفس سے بھی باقاعدہ یہ خبر جاری ہو چکی ہے کہ پاکستان وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر طویل گفتگو ہوئی ہے. اور اس گفتگو کا اصل جو مدعا تھا, اصل جو مقصد تھا, وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا تھا. پاکستان کی طرف سے ایران کو کہا گیا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اگر ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز کو چھوڑ دیا اور ٹیبل سے ایران اٹھ گیا اور ایران نے ٹیبل ٹاکس کو نہ آگے بڑھایا تو ایران کے لیے سخت ترین مشکلات ہو سکتی ہیں اور ایران پھر ایک ایسا جوا کھیلے گا جس میں ہار اور جیت دونوں ہو سکتی ہیں. یعنی پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے ثالثی کر رہے ہیں, ہم آپ کے بطور پڑوسی ملک ہونے کے ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر اگر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ایران ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اگر امریکہ یا اسرائیل ایران کے دروازے کو کھول کر آگے بڑھا تو پھر پاکستان پر بھی ان کی نظریں ہوں گی, بالخصوص اسرائیل کی نظریں ہوں گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو جائے, بات چیت ہو جائے اور نتیجہ سامنے آ جائے. یہ پاکستان کی طرف سے واضح طور پر پیغامات دیے گئے ہیں. اب کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے پاکستان کی اس ڈپلومیسی کے ذریعے سے ایران اور امریکہ پھر سے ٹیبل پر بیٹھ جائیں کیونکہ حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہیں. ممکن ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ پھر دوسرے راؤنڈ کے لیے اکٹھے ہو جائیں. لیکن ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ پاکستان نے تو آخری فائنل جو وارننگ ہے, میسج ہے, پیغام ہے, وہ سینڈ کر دیا ہے اور امریکہ کو بھی بتا دیا ہے. تو ممکن ہے اب واقعی جنگ ہونے والی ہے اور ایران دھمکیوں کے باوجود, کیونکہ ایران کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ امریکہ نہیں مان رہا ہے. وہ کیا ہے کہ باہری ناکہ بندی کھول دے. امریکہ نے ایران کے جہازوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے. جو جہاز گزرتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے, اس پر قبضہ کر لیتا ہے. تو ایران نے کہا کہ پہلے تم باہری ناکہ بندی کھولو, نیول بلاکیڈ کو اٹھاؤ, پھر ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ میں باہری محاصرہ بھی کروں گا اور نیول بلاکیڈ بھی جاری رہے گا اور میں مذاکرات بھی کروں گا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤں گا. لیکن ایران کہتا ہے کہ دھمکیوں کی آڑ میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو یوں ناظرین اکرام, جو ڈپلومیسی ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور جنگ کا آپشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور یہ خبر ترکی سے ہے کہ ترکی نے ایران کو آج 6 بڑے امدادی سامان کے ٹرک بھیجے ہیں. اس سے پہلے بھی ترکی نے درجنوں امدادی سامان کے اور طبی سامان کے جو ٹرک ہیں وہ ایران کو بھیجے تھے. ترکی اور ایران کے درمیان بارڈر ہے, وہ بارڈر کھلا ہوا ہے چونکہ امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر لیا ہے ایران کا اور امریکہ سمندر کے ذریعے سے کوئی خوراک اور دیگر سامان بھی ایران کے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. تو ترکی نے پڑوسی ملک ہونے کی حیثیت سے ایک بڑا کام کیا ہے اور ایران کے لیے اپنا بارڈر کھول دیا ہے. ترکی اور ایران کے درمیان جو بارڈر ہے وہ کھلا ہوا ہے, وہاں سے امدادی سامان کے ٹرک اور طبی سامان کے جو ٹرک ہیں وہ دھڑا دھڑ ایران کے اندر جا رہے ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں ترکی نے ایران کی واقعی مدد کی ہے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کا اس پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. ترکی اور ایران ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تو پھر دوسرے کا نمبر آ جائے گا. ویسے بھی اسرائیل ترکی کو للکار رہا ہے کہ اگلا نشانہ ہمارا ترکی ہے. ایران کے بعد ایران تو محض ہماری ریہرسل اور مشق ہے اور ترکی بھی ایران کی پس پردہ سازشوں کو سمجھتا ہے. اسی وجہ سے ترکی ایران کے ساتھ مدد کر رہا ہے. بہرحال ناظرین اکرام, ایک اور بڑی خبر, لبنان پر جنگ بندی کے باوجود حملے چل رہے ہیں. ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج لبنان پر حملے ہوئے ہیں اور لبنان کے اندر اسرائیل کی فوجیں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہیں. یاد رہے حزب اللہ گروپ کو اسرائیل اور امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ نے آج صبح ہی 3 ہفتوں کی جنگ بندی اناؤنسمنٹ کی تھی. لیکن آج مختلف اسرائیلی اور عرب انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ آئی ہیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ اور اسرائیل میں جھڑپیں ہوئی ہیں اور کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں جن کو مختلف اسرائیلی ہاسپٹل کی طرف منتقل کیا گیا ہے. یعنی جنگ بندی تو برائے نام ہے, لبنان کے اوپر بھی اسرائیل کے حملے چل رہے ہیں اور لبنان میں بھی حالات گڑبڑ ہیں, خراب ہیں. ایک بڑی خبر, پوپ لیو جو کہ عیسائیوں کے مذہبی روحانی پیشوا ہیں,
انہوں نے لبنان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری جیب میں لبنان کے ان مسلمان بچوں کی تصاویر موجود ہیں جو جنگ کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جو جنگ کی وجہ سے اپنے والدین سے محروم ہو گئے ہیں، اور وہ بچے تڑپ رہے ہیں، اور جنگ کی وجہ سے لبنان کے بچوں کو، مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے۔ پوپ لیو نے ایران کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لوگ جنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، پورا ایران متاثر ہوا ہے۔ یہ جنگ انسانیت پر ظلم ہے، ان جنگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ انسانیت کے اوپر ظلم ڈھائے جائے۔ یاد رہے کہ پوپ لیو نے جو امریکی صدر ٹرمپ ہے اس کی ایران کے خلاف جنگ کو مقدس قرار دینے کی مہم کی بھی مخالفت کی تھی، اور ٹرمپ نے پوپ لیو کے خلاف شدید سخت بیانات بھی جاری کیے تھے، اور پوپ نے کہا تھا کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تو وہ سچ بولوں گا جو خدا نے مجھے سکھایا اور بتایا ہے۔ یاد رہے امریکہ کے اندر جو پوپ لیو ہیں یہ خود امریکی ہیں، پہلے وہ شخص ہیں امریکہ کے جو عیسائیوں کے مذہبی کیتھولک چرچ کے سربراہ بنے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کی عوام پوپ لیو کی بڑی قدر کرتی ہے، اور ٹرمپ دھیرے دھیرے امریکہ کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں ان کی حمایت کھوتا جا رہا ہے، اور لوگ پوپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹرمپ کی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ اس جنگ کو خواہ مخواہ مقدس جنگ کا نام دے رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہتا ہے، جو کہ درست بات نہیں ہے۔